बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ एक तरफ नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत में भूचाल सा आया हुआ है। नाहलों को करप्शन में, मुल्क की लूट मार में अहल करने के लिए कानून साजी की जा रही है और मकबूल तरीन लीडरों को नाहल करने के लिए साजिशें की जा रही हैं और साजिशों के पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर से निकल के दुबई और लंदन तक जाल बिछा दिया गया है। और ऐसे में बजट का गोरख धंधा, लफ्जों का गोरख धंधा अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया है। काबे किस मुंह से जाओगे, शर्म मगर तुमको नहीं आती। नाज़रीन, एक तरफ पाकिस्तान में सियासी इंतकाम और अदारे राय पर पाबंदी लगाने के लिए ताकत इस्तेमाल की जा रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान का अजली दुश्मन भारत, नरेंद्र मोदी जब अमेरिका गया तो उसे बीबीआई प्रोटोकॉल दिया गया और उसकी इतनी जुर्रत हो गई कि वो कह रहा है पाकिस्तान मुकाबले के काबिल भी नहीं। पाकिस्तान भारत जैसे 10 मुल्कों को आज भी नक्शे से खत्म कर सकता है। सिर्फ पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम लाने की जरूरत है, होने वाली ना इंसाफियों को रोकने की जरूरत है, रूल ऑफ लॉ की जरूरत है। अदारों को आईनी और कानूनी हदूद में रह के अपने इख्तियारात इस्तेमाल करना होंगे। आज भी पाकिस्तान की फौज इस काबिल है कि दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है, लेकिन बदकिस्मती है पिछले 25, 30, 40 सालों से सियासी जमातें मैच्योर नहीं हो पाती इक्तदार में आने के लिए। अदारों का सहारा लेती हैं, बाद में उनमें भी बदनाम करती हैं। इसी तरह अदारे भी यकीनन बाज़ औक़ात अपने दायरा इख्तियार से बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में, मुल्क में सियासी इस्तेकाम, माशी इस्तेकाम लाने की अशद जरूरत है, लेकिन सियासतदानों की जाती दुश्मनी में मुल्की मफादात से ज्यादा अपने मफाद को तरजीह दे रहे हैं। और भारत, नरेंद्र मोदी जाता है वहां तो जो बाइडेन के साथ मुलाकात के बाद ये कहते हैं कि पाकिस्तान पाक भारत जंग नहीं मैटर करती, खुद हो जाएगी। नहीं, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला बाफजल खुदा अल्लाह के करम से नबी के सदके रहेगा। हाँ, हमारी आपस में कमजोरियां हैं, हमारे सरकारी इदारे जानिबदार हो चुके हैं, सियासी जमातें जाती मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं, अवाम की राय को नजरअंदाज किया जाता है। आज भी पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज में है, लेकिन खुदारा आपस में सियासी मुखालफिन को खत्म करने की बजाय इस्तेकाम लाएं, अवाम की राय को अहमियत दे। बजट के गोरख धंधे में जो आपने झूठ फराड बोला है, आपका बजट कैसे कामयाब हो सकता है जबकि मुल्क की 70% इंडस्ट्री बंद हो रही है। कपास, काटन, गंदम आप बाहर से ला रहे हैं। एटमा 80% चाबियां दे रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार मजदूर हो गए हैं, कारखाने, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ऐसे में क्यों झूठ बोलते हो हुक्मरानों, पीडीएम के हुक्मरानों, के टैक्स का हदफ पूरा हो जाएगा? कुछ पूरा नहीं होगा। आपकी इंडस्ट्री बंद होती जा रही है, आपके कारोबारी हजरात मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क पाकिस्तान पैसा ले जा रहे हैं, बैरूनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आना नहीं चाह रहे। उसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान में आपने इंसाफ नायाब कर दिया है। एक तरीके इंसाफ को खत्म करने के लिए आपने सारा ताकत वहां लगा दी है। 13 जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग की अजली दुश्मन इक़्तिदार की हवस में कानून को खोखला करते जा रहे हैं, आइन को बेजमीन कर दिया है, अदालतों का हुक्म नहीं माना जा रहा। खुदा के लिए मेरी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें बशमूल पीडीएम हो या तरीके इंसाफ आपस में बैठे। ये पाकिस्तान है तो अदारे हैं, पाकिस्तान है तो मैं हूं। मैं अब बैरून मुल्क बैठा, आप यकीन करें कि सजा से कम नहीं है अपने वतन की मट्टी से दूर रहना। बकायदा सजा है अपने वतन की मट्टी से दूर रहना। वो मट्टी हमारे जिस्म में रंज बज गई है, हम उसके लिए जीते हैं, मरते हैं। लेकिन हमारे अदारों और हुक्मरानों को ना जाने क्यों इक़्तिदार की हवस और लातदाद पैसा उन्हें मुल्क की तरक्की की तरफ फोकस करने नहीं दे रहा। खैर, ये तो होता रहेगा। भारत तो पाकिस्तान का कुछ नहीं होता। बजट का
آج منظور کرا لیا گیا، کمال ہے بھائی، ایسا گورکھ دھندا دیا گیا کہ اتنے ارب روپیہ اتنے کروڑ روپیہ ٹیکس کلیکشن ہوگا، جہاں آپ کی تمام انڈسٹری بند ہو گئی ہو، مزدور بے روزگار ہو گئے ہو، ٹیکس کلیکشن پہلے کی نسبت 100 روپے کی بجائے 40 روپے رہ جائے تو شرم اگر تم کو نہیں آتی۔ ایسے میں پی ڈی ایم نے کیا کیا؟ صرف سازش کر کے حکومت لائے، عدم اعتماد کیا جو آپ کا آئینی حق تھا، بندے کیسے ملائے وہ الگ ڈبیٹ ہے، لیکن اس کے بعد 14 ماہ آپ نے تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے اس کے چیئرمین پر 2 قاتلانہ حملے، 150 مقدمات کے بعد بھی آپ کا حوص نہیں ملا، اب بھی آپ الیکشن نہیں کرا رہے۔ آپ اس قدر ملک کی عوام دشمنی کی پالیسیوں پر دانستہ یا غیر دانستہ پہنچ چکے ہیں کہ چادر چار دیواری کی پامالی، عورتوں کو اٹھانا، مردوں کو اٹھانا، بچوں کو دھمکیاں دینا، لوگوں کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، پریس کانفرنسیں کرانا، یہ کام نہیں ہے سیاستدانوں کا۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، پیپلز پارٹی کی حکومت رہے، نون لیگ کی رہے، پی ٹی آئی کی رہے، کسی اور کی آئے، پاکستان رہنا چاہیے، اس کو بچاؤ۔ اور اس میں سب سے بڑا کردار ہماری اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کا، انہیں آگے بڑھنا ہوگا، رول آف لا کو یقینی بنانا ہوگا، جس نے بھی جو جرم کیا ہے اس کو سزا دے۔ ایک طرف تو ناظرین نواز شریف نااہل تھے تاحیات، انہیں اہل کرنے کے لیے دن رات قانون سازی کی جا رہی ہے، 100 دفعہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں۔ 14 ماہ سے ان کے بھائی کی حکومت ہے، وہ پاکستان نہیں آ رہے، پاکستان کے فیصلے آپ پاکستان میں کرنے نہیں چاہتے، کبھی دبئی اور کبھی لندن۔ غیر ملکی ایجنڈا آپ نے اس قدر مسلط کر دیا ہے کہ عوام کے فیصلوں کی بجائے بیرونی طاقتیں انٹرفیرنس کر کے کہتی ہے فلاں عہدے پر وہ آئے گا، کون آئے گا۔ نواز شریف کو نااہل کرانے کے لیے کم سے کم سزا آپ نے نااہلی کی 5 سال کر دی ہے، ایک طرف 5 سال کر دی ہے اور اس کا اسمبلی سے منظور بھی کرا لیا ہے، کمال ہے بھائی۔ اپنی ذات کے لیے تم ملک کے آئین کو روند رہے۔ قومی اسمبلی سے نے اس وقت زیادہ سے زیادہ کسی بھی نااہلی کی سزا 5 سال کا بل منظور کر لیا، سینٹ بھی کر دے گا۔ کبھی یہ بھی بل منظور کرو کہ جب تک جس نے بھی پیسہ لوٹا، جب تک وہ پیسہ ریکور نہیں کرے گا پاکستان میں لائے گا نہیں، اسے نہیں چھوڑیں گے۔ کبھی یہ بھی بل منظور کرو کہ پاکستان کے ہر شہری کے لیے صاف پانی پہنچے گا، نہیں پہنچے گا تو وہ ایم این اے اپنے حلقے کا ایم این اے نہیں رہ سکے گا، تعلیم پہنچے گی، صحت پہنچے گی، روزگار پہنچے گی۔ کبھی یہ بھی بل منظور کرو۔ اس بنیاد کے لیے تم نے آئین 1973 کا بنایا تھا، لیکن بل آپ صرف چند انسانوں کے لیے آئین میں ترامیم کرتے ہو۔ کیا پاکستان حکومت کا کام نہیں عوام کو صاف پانی دینا، تعلیم، صحت، روزگار، انصاف دینا؟ انصاف تو نایاب ہو گیا ہے، جو انصاف مانتا ہے آپ اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، اس کو نامعلوم مقام پر لے جاتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں، جیلوں میں ڈال دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات کے اخبار لگا دیتے ہیں۔ شہید ارشد شریف کا کیا قصور تھا؟ وہ میرے ملک سے مجھ سے 100 گنا زیادہ پیار کرتا تھا، عشق کرتا تھا، ملک پر قربان ہونا چاہتا تھا۔ خیر میں اس لمبی بحثوں میں نہیں بیٹھوں گا، کیا کیا تم کر رہے ہو۔ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ملک میں ہر 5 سال بعد زیادہ سے زیادہ سزا ہوگی، دوسری طرف اپنے تمام مقدمہ دربوں کروڑ روپے کے کرا لیے، کرا لو، بھاڑ میں جاؤ، جھوٹے یا سچے یا کرا لو، ختم کروا لو۔ لیکن دوسری طرف آپ سپریم کورٹ کا حکم نہیں مان رہے۔ یار آئین سے کم انحراف نہ کرو۔ اگر سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا 14 مئی کو الیکشن کرانے کا تو کراؤ۔ 90 دن سے زیادہ نگران حکومت ایک دن نہیں رہ سکتی، آپ 5 مہینے سے گزارا کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے یہ تو نہ کرو۔ آپ نے الیکشن اکتوبر میں ہونے، اب سوچ رہے ہیں، خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید اگلے سال مارچ میں چلی جائے۔ اور یہ نہ کرو۔ الیکشن کا رزلٹ تو تم نے بنایا ہوا، پی ٹی آئی کو تم نے نہیں جیتنے دینا۔ نون لیگ اور پیپل آپس میں ذاتی دشمنیاں، لیکن بغض عمران میں آپ الگ ہو چکے ہیں۔ آپ ہو، خدا کے لیے یہ روایات نہ بنائیں۔ یہ کل کو آپ کی حکومت جائے گی، آپ کے خلاف بھی ہوں گے تو ہم اس پہ بھی کہیں گے یہ غلط ہوا ہے۔ نا انصافی اگر آج سے 50 سال پہلے ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، یا 30 سال پہلے ہوئی ہے، 5 سال پہلے ہوئی ہے، 4 سال پہلے، یہ سارے ظلم تھے، ان کو ختم کرو۔ ایک طرف آپ مان لیا کہ آپ کی ٹیکس وصولی ہوئی نہیں، کاروبار بند ہے، پھر بھی آپ گورکھ دھندا کر رہے ہو جو چلو آپ نے نااہلی کا کیس تاحیات کر لیا۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین کو نااہل کرنے کے لیے سر سے لے کے پاؤں تک آپ دور لگا رہے ہو۔
چیف الیکشن کمیشنر آپ کے گھر کی لونڈی مبینہ طور پہ خبروں کے مطابق بن چکا ہے، اور کپتان کے مطابق کہ آپ کا مسلم لیگ نون کا ونگ بن چکا ہے، اس نے نا انصافی کی انتہا کر دی ہے، لیکن اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس سے نفرت بیج بو رہے ہو، خدا کے لیے اس نفرت کو ختم کرو، ملک میں محبت بھائی چارہ کرو، الیکشن صاف کراؤ۔ آپ ایک طرف تو 5 سال کے، دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین کو نااہل کرنے کے لیے 2 قتل کے مقدمات، 150 مقدمات، 2 قاتلانہ حملے، 150 مقدمات۔ کیا ایک شخص کو مائنس کر کے تم ملک کو خوشحال کر دو گے تو 100 کر دو، لیکن ایک سکیم تو بتاؤ۔ 1981 سے آپ اقتدار میں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی تھی۔ خدا کے لیے ہمارے اداروں سے منت ہے کہ پاکستان اس ریجن کا مضبوط ترین ملک ہے، لیکن اس میں اتفاق، محبت اور قانون کی حکمرانی کی گنجائش ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ ایک طرف آپ نے نااہلی کی مدت ختم کرنے اور دوسری طرف ایک شخص کو اہل کرنے کے لیے آپ نت نئی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس شخص کو نااہل کر کے بھی آپ اپنا ہدف پورا نہیں کر سکیں گے۔ بینگ اے صحافی میری رائے ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو۔ ناظرین، دوسری طرف ہماری یہ بھی اطلاع ہے کہ ایک شخص کو نااہل کرنے کے لیے بعض بڑی طاقتوں کے درمیان معاملات بھی طے ہو گئے ہیں۔ نااہل کو اہل کی ضرورت، بڑا این آر او لے لیا ہے آپ نے نااہلوں کو اہل کرانے کے لیے، لیکن دوسری طرف تحریک انصاف کے چیئرمین نے ملک سے جانے کا انکار کر دیا اور انہوں نے کہا آخری سانس تک لڑوں گا۔ پاکستان کی ہر سیاستدان محب وطن ہے، میں کسی کو غدار نہیں کہتا، لیکن کرپشن گالی ہے، چاہے صحافی کرے، کوئی سرکاری ادارے کا، کسی بھی سرکاری ادارے کا کرے، پالیٹیشن کرے، تاجر کرے، اس کو روکے بغیر ملک آگے نہیں جائے گا۔ بھارت کو جواب دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، پاکستان میں سیاسی استحکام اور پوری قوم بن جائے اور پاکستان کا مقدمہ لڑے۔ ہاں، آپ نے جو آئین میں ترمیم کی ہے کہ 5 سال کی بجائے فار ایور سزا 5 سال، الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، وہ تو آپ کا ونگ ہے۔ کل کو یہ الیکشن کمیشن نہیں رہے گا تو کہاں منہ چھپاتے پھرو گے؟ اب کہا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی ایک خاتون نے اسلام آباد پنڈی اور مری ملاقاتیں کی ہیں، اور انہوں نے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی ہوگی۔ اسی وجہ سے آصف علی زرداری ناراض ہو کر دبئی چلے گئے۔ گرگٹ کی طرح آپ رنگ بدلتے ہو، کبھی کہتے ہو نواز شریف دھرتی کا نسور تھا، کبھی کہتے ہو آصف علی زرداری کو گلے میں پٹا ڈال کے گھسیٹوں گا۔ ایک دوسرے پر آپ نے ملک دشمنی اور سکیورٹی رسک کے الزامات لگائے، لیکن بغض کپتان میں آپ ایک ہو گئے، لیکن ملک کو آپ نے بہت کمزور کر دیا۔ خدا را عوام کو خوشحال کرو، عوام کو خوشحال کرو، کاروبار کو فروغ دو گے تو ٹیکس لگا سکو گے۔ انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی نہیں، پاکستان کا سارا نیشنل میڈیا گن پوائنٹ پہ آپ چلا رہے ہیں، کوئی سچ نہیں بولنا سکتا، اور سچ بولنا جرم بنا دیا ہے۔ ثاقب نثار جیسا درویش سابق چیف جسٹس اور محترم عمر عطا بندیال صاحب، آصف سعید کھوسہ صاحب با کردار چیف جسٹس صاحبان کو آپ کہتے ہو گرفتار کرو، شرم کرو یار۔ انہوں نے صرف آپ کو ناجائز نعروں نہیں دیے، وہ آپ کی دھمکیوں میں نہیں آئے۔ اور تو اور ملٹری کورٹس کی آپ جواد بنا رہے ہو، جسے ایسے جواد خواجہ نے بھی اپیل کر دی۔ اب سپریم کورٹ میں کل بہت بڑے کیس کی ہیرنگ ہے کہ کیا سیولین کا سول کورٹ میں، ملٹری کورٹ میں جا سکتا ہے، نہیں جا سکتا۔ آپ سول کورٹ میں انصاف یقینی بنا دو، سیشن جج میں، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، ٹائم ضائع نہ ہو۔ انصاف کی فراہمی آپ کو قوم بنا دے گی، ورنہ اس ہجوم کو، دشمن ملک بھارت ہمارا مخلص نہیں ہے، ہماری فوج بھی طاقتور ہے، قوم بھی باہمت ہے۔ چند اوپر کے چند لٹیرے، چاہے وہ سرکاری اداروں میں ہو، چاہے سیاستدانوں میں، چاہے صحافت میں، اس گند کو صاف کریں۔ گند صاف کرنے سے اچھی وہ آئے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے جنوبی پنجاب میں بوریوں کے منہ کھول دی اور لوگ ڈرا رہے ہیں کہ ہماری طرف آؤ۔ غلام نواز بھروانہ تو پہلے ہی آپ کے ساتھ تھی، لیکن شفاف الیکشن آپ کی خار کی مور لگ چکی ہے۔ اگر رزلٹ بدلو گے تو یاد رکھ لو قوم کے ساتھ دشمنی کرو گے۔ پاکستان کا فیصلہ اب سنا ہے، بڑے بڑے سرکاری لوگ، حکمران اور سرکاری افسر حج کرنے جا رہے ہیں، 35 40 لوگ۔ اللہ سب کے حج قبول کرے، لیکن اللہ جہاں جا رہے ہیں، اللہ ہمیں جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے حکامات پر بھی عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ عملاً توفیق دے۔ کسی نے کہا تھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو ایک اہل علم نے کہا تھا مسلمان صرف اللہ کو مانتا اور مومن اللہ کی بات مانتا، اللہ کی باتیں مانے۔
اللہ نے کہا سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ظلم زیادتی نہ کرو، نا انصافی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، فرائض ذمہ داری سے ادا کرو۔ میرا تو یہی ہے پیغام کہ پاکستان کو بچانا ہے تو پاکستان میں نا انصافیاں ختم کرنا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ دبئی میں نواز شریف، آصف علی زرداری، مریم نواز اور حج میں دیگر سرکاری افسران جانے والوں کو اللہ ایسا کرے کہ ان سب کے دلوں میں پاکستان کی مجھ سمیت، غریب سمیت محبت ڈال دے، اور ہم سب سے پہلے پاکستان اور پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی مدد خود بخود حاصل ہم سب کو ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔